नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी सलाम। आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात आपके पेश नज़र है और मैं आपकी मेज़बान हाजिर खिदमत। पनम द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं। आइए मिलकर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, ज़र्रा नवाज़ी। सलामत रहिए। आपका खूबसूरत सा कलाम सुनने के लिए नाज़रीन बेताब रहते हैं, लेकिन चूंकि एक रिवायत है कि एक छोटा सा किस्सा बयान किया जाता है, इस रिवायत को जारी रखते हुए एक किस्सा बयान करते हैं नाज़रीन कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने इखलास एक हजाम से सीखा। हुआ यूं कि मेरे बाल बहुत बड़े हो गए थे। उस्ताद ने कहा कि जुनैद बाल कटवा कर आना। पास में पैसे थे नहीं। मैं एक हजाम की दुकान पर पहुंचा और उनसे कहा, चचा अल्लाह के लिए मेरे बाल काट देंगे? हजाम ने जब मेरी ये बात सुनी तो कहा कि पैसों के लिए तो मैं रोज बाल काटता हूँ, अल्लाह के लिए आज कोई पहली बार आया है। जिस गाहक के वो बाल काट रहे थे उसे एक साइड पर बिठाया। हजरत जुनैद बगदादी को बिठाया कुर्सी पर, उनके सर को बोसा दिया और बाल काटने शुरू किए। बाल काटते जाते थे और रोते जाते थे। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिंदगी में कभी जब पैसे होंगे मेरे पास तो मैं उन्हें जरूर कुछ ना कुछ दूंगा। वक्त गुजरता रहा। हजरत जुनैद बगदादी जो है वो एक मशहूर सूफी बुजुर्ग हो गए। एक दफ़ा उनसे मिलने गए, उस हजाम से मिलने गए, सारा वाकया याद दिलाया और कुछ रकम पेश की तो हजाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जुनैद इतने बड़े सूफी बुजुर्ग हो गए तुम और ये नहीं जानते कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है उसका सिला बंदों से नहीं लिया जाता। तो ये एक छोटा सा वाकया है। अल्लाह ताला हम सबको इखलास की तौफीक दे कि जो भी हम काम करें, चाहे वो बड़ी नेकी हो, चाहे वो छोटी हो, आला हो, अदना हो, अल्लाह के लिए हो और उसमें नीयत के साथ साथ दिल का खुलूस जरूर शामिल हो। हम चलते हैं हकीम साहब के पास। जी हकीम साहब। मुझे भी एक शेर याद आ गया। इरशाद। वो शमीम करहानी बड़ा अच्छे शेर कहते थे, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ उनका। बिल्कुल। और आप भी वाकिफ है। वो शेर है ना, पहले मतलब सुन लीजिए तो शेर का मजा आएगा। वो शेर दूसरा है। बिल्कुल हकीम साहब। इरशाद। आदाब जुनू मांगे, आहा, आईने वफा मांगे, क्या कहने। क्या दिल है कि एक दुनिया से जुदा मांगे। वाह। और वो इखलास का शेर अब आ रहा है और मतलब सुनकर शेर अच्छा लगता है, इसलिए मतलब सुनाया कि इखलास के सजदों में गुंजाइश है उजरत क्या। वाह वाह। इखलास के सजदों में गुंजाइश है उजरत क्या, तुम उसको सजा देना जो तुमसे जजा मांगे। क्या कहने हकीम साहब। मुकर्रर इरशाद। ये इखलास वाला शेर, दूसरा शेर जो है। इखलास के सजदों में गुंजाइश है उजरत क्या, वाह, तुम उसको सजा देना हाँ, जो तुमसे जजा मांगे। तो मेरे ख्याल से ये शेर यहाँ पढ़ने की जरूरत थी। बेशक। और फिर ये अदना सा मतलब, इरशाद। आज क्या गर्दिश अय्याम ज्यादा है कुछ। वाह। आज क्या गर्दिश अय्याम ज्यादा है कुछ, आज साकी से मिला जाम ज्यादा है कुछ। वाह वाह, क्या कहने। आज साकी से मिला जाम ज्यादा है कुछ। क्या कहने हकीम साहब। आज क्या गर्दिश अय्याम ज्यादा है कुछ, और आज कुछ खास ही तजलील हुई है अपनी। आज कुछ खास ही तजलील हुई है अपनी। आज तो लज्जते दुश्नाम ज्यादा है कुछ। आज तो लज्जते दुश्नाम ज्यादा है कुछ, और उनसे कुछ खास तवज्जो तो नहीं दी। उसने कुछ खास तवज्जो तो नहीं दी, लेकिन उसने कुछ खास तवज्जो तो नहीं दी, लेकिन उसकी महफिल में मेरा नाम ज्यादा। बहुत उम्दा हकीम साहब, मुकर्रर। उसने कुछ खास तवज्जो तो नहीं दी, लेकिन उसकी महफिल में मेरा नाम ज्यादा है कुछ। उसकी महफिल में मेरा नाम ज्यादा है कुछ। बहुत लाजवाब। और शेर देखे, आज साकी की इनायत भी हुई है, लेकिन आज साकी की इनायत भी हुई है, लेकिन आज बोसीदा मेरा जाम ज्यादा है कुछ। बहुत उम्दा,
آج بوسیدہ میرا جام زیادہ ہے کچھ. اور مقطع کا شعر، طور بکنے کا ارادہ بھی نہیں ہے لیکن، طور بکنے کا ارادہ بھی نہیں ہے لیکن، میرا بازار میں اب دام زیادہ. بہت خوبصورت مقطع مکرر حکیم صاحب، بہت خوبصورت. طور بکنے کا ارادہ بھی نہیں ہے لیکن، طور بکنے کا ارادہ بھی نہیں ہے لیکن، میرا بازار میں اب دام زیادہ ہے کچھ. بہت خوب، بہت شکریہ. بہت عمدہ حکیم صاحب، لاجواب. آپ کہتے ہیں ادنا سا کلام اپنے عقیدت مندوں سے پوچھیے، اپنے چاہنے والوں سے پوچھیے کہ اس کلام کی قدر و قیمت کیا ہے. کرنل ورما صاحب موجود ہیں اور کرنل صاحب کے سامنے تم چپی سادھ لیتے ہیں. کرنل صاحب بہت کچھ کہتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں. جی کرنل صاحب استقبال ہے، فرمائیے. چلے تو میں بھی اپنا خیال سناؤں. ارشاد. دریا تو اتر گیا ہے، بہ گیا ہے پل. دریا تو اتر گیا ہے، بہ گیا ہے پل. اس پار آنے جانے کے رستے نہیں رہے. سر اب بھی کٹتے ہیں نمازوں میں دوستوں، مگر افسوس کہ وہ سجدے نہیں رہے. بہت عمدہ، کیا کہنے. بہت بے شک. حکیم صاحب جو بولتے ہیں دام، یہ جو کون خریدے گا انہیں؟ ایسی کسی کی، کیونکہ ان کو یہ تو پہلے ہی سے بک چکے ہیں کروڑوں میں. اب اس کی قیمت کون چکائے گا؟ اربوں میں، جو کوئی بے شمار انمول ہے، واقعی انمول ہے. قدرت کا انمول تحفہ ہے، انمول عطیہ ہے حکیم صاحب. جی صورت سے نہیں ملتی تیری صورت، جہاں میں ہم تیری تصویر لیے پھرتے ہیں. ہاں کیا کہنے کرنل صاحب، آپ کے ذوق کو بھی سلام. ایک بات پوچھنا چاہیے کہ وہ 3 لیٹر جو آپ نے بتایا تھا آملے کا جوس نکال کر اس میں لوہا بھسم، وہ پوری طرح سن نہیں پایا تھا، لائٹ چلی گئی تھی. کچھ تھا فولاد، یعنی لوہا بھسم ہندی میں کہتے ہیں. اس کو ہم 50 سے 100 گرام خریدے اور 5 لیٹر کے قریب یہ آملے کا رس، اور آملے کا رس کو اسے رگڑ کے ہم اس کو خشک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کافی وقت لگتا ہے، 3 مہینے بھی لگ جاتے ہیں. میں تو جب بناتا تھا، جب یہ مشینیں نہیں تھیں، تو یہ خشک ہوتا جاتا ہے، گاڑھا ہوتا جاتا ہے اور کالا ہوتا جاتا ہے. اور اسے اتنا رگڑیں کہ یہ گاڑھا ہو جائے. اس میں رس ڈالتے رہتے ہیں، گاڑھا ہوتا رہتا ہے. ایک ساتھ رس نہ نکالے نہیں تو خراب ہو جائے گا. اور پھر لاسٹ میں اس میں 5 گرام سے 10 گرام تک تانبا بھسم ملا دیتے ہیں اور رگڑ کے یہ تقریباً 300 گرام سے 500 گرام تک ایک لیکوڈ جو گاڑھا ہو کر سوکھ جاتا ہے. پھر اس کی گولیاں بناتے ہیں، ویسے مٹر کے دانہ کے برابر یا اس سے ذرا سی بڑی، کابلی چنے کے برابر. اچھا، اس کو ہضم کرنا ہے، اسے بڑے گھی دودھ سے کھاتے ہیں. اور یہ شباب آور ہے. اس سے ایک تو چہرے کا رنگ ایک دم کھل جاتا ہے اور خون خوب بنتا ہے، جسم میں نئی توانائی، طاقت آ جاتی ہے. لیکن یہ بہت مشکل ہے. آپ تو خیر بنا سکتے ہیں، لیکن سب لوگ نہیں بنا سکتے. اور اگر بالوں کے لیے بہت اچھا ہے، چہرے کی رنگت کے لیے، پرکشش اور پرشباب لگنے کے لیے بہت اچھا ہے. میں نے خود بنا کر ابھی تو نہیں، 20 سال پہلے تقریباً یا 25 سال پہلے بنایا تھا. جب میں نے اسے استعمال کیا تو گنے کے رس سے استعمال کیا میں نے. تو جب میری بہن مجھے ملی تو ایک دم چونک گئی. ایک تو میرا رنگ ذرا جھلسا رہتا تھا، دھوپ میں، پریشانیوں میں، بہت تکلیف میں تھا. جب میں نے وہ کھا تو میرا رنگ اتنا صاف ہو گیا کہ وہ متعجب ہو گئی. یعنی ان کو تعجب ہو گیا کہ ایسا رنگ کیا کھا رہا ہے تو.
تو میں نے کہا تم بھی کھا لو. میں نے کافی ساری گولیاں بنا رکھی تھی, انہیں بھی دی, تو ان کا بھی رنگ بہت صاف ہو گیا اور خون صاف ہوتا ہے, اور بہت سارے فائدے, مردانہ فائدے بھی ہیں اس میں. جی زہرا صاحبہ استقبال ہے آپ کا, فرمائیے کیا سوال ہے. السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام, فرمائیے. بھائی صاحب کو السلام علیکم, کیسے حال ہے آپ لوگ کا؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. بھائی میرا سوال ہے بھائی کہ کوئی آپریشن کسی کا ہوتا ہے تو وزن بڑھ جاتا ہے بعد میں دھیرے دھیرے, یا کہ کم عمر والا کو بھی عمر بڑھ سکتا ہے, یا زیادہ عمر والا کو بھی عمر بڑھ سکتا ہے, یا زیادہ عمر والا کو وزن نہیں بڑھے گا؟ اور پیچھے کا آپریشن ہو گیا بھائی, درد رہتا ہے, بخار رہتا ہے, دوا لینے جاتے ہیں تو بولتا ہے لوگ کی درد کا دوا نہیں کھانے کو, پھر دوسری جگہ بھی پتھری ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے میرا کوئی دوا بتا دیجیے. آج جو آنکھ میں کھائی آنکھوں میں لینس لگتا ہے, آنکھوں میں لینس لگتا ہے, وہ کا کبھی خراب ہو جاتا ہے اس کا روشنی. ٹھیک جی حکیم صاحب. دیکھیے آنکھوں میں جو لینس لگتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو باہری ہوتا ہے جو روزانہ لگانا پڑتا ہے, روزانہ نکالنا پڑتا ہے, اور اکثر لڑکیاں یا لڑکے آج کل لگانے لگے ہیں, لیکن وہ باہری لینس ہے بہت خطرناک. اگر آپ اسے لگا کر سو گئے تو آنکھیں چپک جاتی ہیں, اور پھر وہ لینس ان آنکھوں سے کبھی نہیں چھوٹتا اور آنکھیں بالکل خراب ہو جاتی ہیں. تو اس سے تو احتیاط ہی کریں. اچانک کسی کو نیند آ جائے اگر وہ لگا کے, تو کیونکہ آنکھوں میں ایک نمی چاہیے جو ہمیشہ قائم رہتی ہے, لیکن لینس لگانے سے وہ آنکھوں پر ہی چپک کے رہ جاتا ہے اور پھر وہ آنکھیں ہی خراب ہو جاتی ہیں. ایک انٹرنل لینس لگتا ہے, وہ کافی اچھا ہے, اسے ہم لگوا سکتے ہیں. تو اگر بڑھاپے میں بھی وہ لینس لگوا لیتے ہیں تو ایک تو وہ پرماننٹ ہے, اور پھر وہ اب جوانی کی طرح دیکھنے لگتے ہیں, جیسے جوان آنکھیں ہوتی ہیں یا بچوں کی آنکھیں ہوتی ہیں, اتنا صاف اور شفاف نظر آنے لگتا ہے. کچھ احتیاط ہے اس کی, اسے نکالنا نہیں پڑتا. تو آپ اس کے آنکھوں کے ڈاکٹر سے اس کی بارے میں مدد لے سکتے ہیں. اور کیا سوال تھا؟ اور وزن بڑھ جانا آپریشن کے بعد اکثر دیکھتے ہیں کہ وزن بڑھ جاتا ہے خواتین کا, تو اس کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, یا کسی مخصوص عمر میں آپریشن کرانے کے بعد وزن کی جو زیادتی ہے وہ ہوتی ہے؟ دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا آپریشن ہو تو آپریشن سے نہیں بڑھتا وزن. وزن بڑھتا ہے بیماری کے نکلنے سے. اچھا, جب آپ کو آپریشن ہو گیا تو کچھ اینٹی بائیوٹک یعنی جراثیم کش دوائیاں دی جاتی ہیں, جس سے آپ کے وہ سارے جراثیم جو آپ کی صحت نہیں بننے دیتے تھے وہ مر جاتے ہیں. اور پھر کیونکہ آپریشن کے بعد آرام کہا جاتا ہے, تو اس آرام سے اور جراثیم مرنے کے بعد جب آپ غذائیں کھاتے ہیں تو ہمارا قدرتی طور پر وزن بڑھتا ہے. اگر وزن زیادہ تر لوگوں کا تو بڑھ ہی جاتا ہے, کچھ لوگوں میں وزن کم ہونے کی بیماری ہوتی ہے تو ان کا نہیں بڑھتا صرف, ورنہ فرد آدمی کا ہر کسی کا وزن بڑھتا ہے. تو اس کے لیے وہی نسخہ ہے, نمک زیتون اور کھانے کا سوڈا ایک ایک چٹکی پانی ملا کر اگر لے لیا جائے تو وزن بڑھنے سے, اور وزن بڑھتا ہے تو چربی بھی بڑھتی ہے, کولیسٹرول بڑھتا ہے, بلڈ پریشر بڑھتا ہے, ہارٹ بلاکیج ہونے لگتا ہے. تو آپریشن کے بعد یہ نسخہ لینا بہتر ہے. جی, گال بلیڈر کا آپریشن ہوا, اب درد ہوتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ درد کی دوا استعمال نہ کریں ورنہ کہیں اور جیسے گردے وغیرہ میں بھی پتھری ہو سکتی ہے. یہ کہاں تک درست ہے حکیم صاحب؟ درد کی دواؤں سے پتھری نہیں ہوتی. پتے میں تو پتھری بنتی ہے ہمارے زیادہ چربی کھانے سے. کبھی ہم اتنی چربی کھا لیتے ہیں کہ ہمارے پتے میں جو ایسڈ ہوتا ہے وہی ختم ہو جاتا ہے, اور یہ چربی جا کر ہی پتھری بن جاتی ہے پتے میں. تو ایسے لوگ چربی سے پرہیز کریں
اور پتھری بنتی ہے ایک تو کم پانی پینے سے. ہمارا جو 2.5-3 لیٹر پانی پینے کا رواج ہے وہ ختم ہو گیا. لوگ دن بھر میں 1-2-3 گلاس پیتے ہیں, تو یہ اتنا نہیں ہوتا جتنے آدمی کی ضرورت ہے. اور پیشاب بہت روکنے سے بھی پتھری ہوتی ہے, اور اگر آدمی زیادہ پانی پیے تو پتھری بننا تقریباً ناممکن ہے. اور پتھری بنتی کیلشیم اور دوسرے اجزاء مل کر کڈنی میں جمع ہوتے ہیں, پھر وہ گروتھ کر لیتے ہیں. جیسے کڈنی میں ہماری نالیاں ہیں, جیسے نالی میں کوئی کچرا بھر جاتا ہے آپ کی, اور کوئی پنی اٹک جائے, کچھ ہو جائے, ایسا ہوتا ہے. پھر پیچھے سے جتنا کچرا آتا ہے وہاں جمتا چلا جاتا ہے. اور اگر اس نالی کو کھولنا ہے تو ایک تیز پانی کی بالٹی سے اسے بہا دیتے ہیں, تو وہ سارا آگے پہنچ جاتا ہے. تو اسی طرح پانی زیادہ پینے سے ہمارا یہ کچرا صاف ہوتا رہتا ہے. جی بلال بھائی تھوڑا سا انتظار, آپ سے پہلے اللہ مہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ اللہ مہر صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. ہاں جی, حکیم صاحب سے ذرا ایک مشورہ کرنا ہے کہ میرا بیٹا ہے 18-19 سال کا, تو یہ ابھی سے یعنی 1 مہینہ پہلے اس کا پیٹ بھی صحیح تھا, ابھی سے یعنی 15-20 دن سے اس کے گردن میں گاٹھیں بن گئی ہیں. گاٹھوں کا سائز بڑھ رہا ہے, اس میں سے کچھ رساؤ تکلیف کچھ ایسی شکایت بھی ہے؟ جی ابھی میں نے میڈیکل میں علی گڑھ میڈیکل کالج میں ٹیسٹ کرایا ہے, تو انہوں نے یعنی ٹی بی کی گاٹھیں بتائی ہیں. جی صحیح فرمایا. ہاں ٹی بی کی گاٹھیں بتائی ہیں, تو انہوں نے دوا لکھی ہے, دوا بتائی ہے. تو میں حکیم صاحب سے اس کے بارے میں اور یعنی مشورہ کرنا چاہتا ہوں, کوئی اگر ایسا نسخہ ہو یعنی وہ بھی دوا چلے, اور حکیم صاحب کی بھی کوئی دوا ہو تو اس کے بچے کے لیے کام کرے. اور بچہ کو ویٹ بھی کم ہو گیا ہے, اور ذرا یہ وزن بھی کم ہے, اور اس کے اندر کوئی ایسا نسخہ جس کے اندر اس کا چستی پھرتی آئے. اور دوسرا سوال میرا ہے, بیٹی ہے میری 20-21 سال کی, تو اس کے یعنی بال جھڑتے ہیں. ٹھیک ہے, بال جھڑتے ہیں, بال جھڑنے کے لیے کوئی یعنی نسخہ بتائیں جس سے بچی عمل کرے اس پہ. بہتر سنیے. جی دیکھیے بہت ہی اچھا آپ نے کیا کہ تشخیص کرا لی, اور اکثر ہمارے گردن میں گاٹھیں ہو جاتی ہیں جو یا تو خون کی کمی سے ہوتی ہیں اور ٹی بی سے ہوتی ہے. تو وہ ٹی بی کا علاج تو پورا کر لیں, اور یاد رکھیں اس کی دواؤں پر ہمیں بہت اچھی غذا کھانی پڑتی ہے. اور یہ گوشت بکرے کا بہت فائدہ دیتا ہے, انڈا بھی روزانہ کھانا لازم ہے, اور اگر اس پر اچھی غذا نہیں کھائیں گے تو یہ علاج نقصان دے دیتا ہے. اچھی غذائیں کھلائیں اور اس کی فکر نہ کریں. ٹی بی کے علاج کی کامیابی اسی کو کہتے ہیں کہ اس کا ایک تو وزن بڑھ جاتا ہے, اور خوراک اچھی ہو جاتی ہے, بھوک اچھی لگتی ہے, اور آدمی صحت مند ہو جاتا ہے. خون بنانے کے لیے آپ لے سکتے ہیں, دیکھیے ایک آتا ہے آملہ, سوکھا ہوا آملہ, آدھا چمچ پاؤڈر کھائیں, اور ایک چٹکی نمک زیتون 1 گلاس پانی ملا کر روزانہ یہ خوراک انہیں دے دیا کرے, تو ان کا خون وغیرہ بنے گا. اور جو اس کی دوائیں نقصانات دیتی ہیں اس سے بچہ محفوظ رہ سکتا ہے. بچی کے بالوں کے لیے گوند مورنگا سفید 1 گرام روزانہ پانی کے ساتھ, دودھ کے ساتھ یا ناریل پانی کے ساتھ آپ اپنے حسب حیثیت دیجئے. بس ایک خوراک کھانے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں, بعد میں بھی, تو بچی کے بال ایسے کہ سنبھالے نہ جائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. بلال بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی بلال صاحب فرمائیے. ہاں جی, وصال احمد بات کر رہا ہوں اپنے یوگا سے. جی خیر مقدم ہے, کیا سوال ہے؟ جی میڈم, یہ میں نے پہلے بھی آپ سے دوائی حکیم صاحب سے لی تھی, اور یہ بتایا تھا اکثر کی شکایت ہے سینے میں بلاکیج ہے اور قبض رہتا ہے. تو میں نے اس کے لیے قبض کے لیے ارنڈی کا تیل بتاتے حکیم صاحب, ارنڈی کا تیل میں نے استعمال کیا, تو اس سے وہ گلے میں سوجن جو ہے وہ کچھ بڑھ گئی, خراش. اور
یہ کیا نام ہے گون مورنگا ہمارے لڑکی ٹیچر ہے وہاں ان کے اسکول میں لگا ہوا ہے, وہاں سے ہم نے منگایا کچھ گلابی سے رنگ کا ہے, اور آپ کے یہاں سے بھی منگایا تھا وہ ذرا زیادہ سفید رنگ کا ہے. تو یہ کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں جو وہاں کالج سے لائی ہے لڑکی ہماری گون مورنگا؟ جی حکیم صاحب. دیکھیے گون مورنگا اپنی اصلی صورت میں نقصان دیتا ہے. اس کو ایک پروسیس کے تحت اس کی جو مضر اثرات ہیں وہ نکالے جاتے ہیں, اس کے بعد یہ سفید ہو جاتا ہے. تو سفید گون مورنگا ہی استعمال کریں. اور یا یہ مورنگا جو ہے اس کو نیبو میں حل کیا جاتا ہے, ایک ایسڈ آتا ہے اس میں محلول کیا جاتا ہے, تب یہ کھانے کے لائق ہوتا ہے, ورنہ یہ نقصان بھی دے سکتا ہے. اور کیا سوال تھا ان کا؟ اور ان کا جو ہے کہ ان کو السر کی شکایت تھی, بلاکیج کی شکایت تھی, قبض کی وجہ سے انہوں نے کیسٹرول استعمال کیا, گلے میں جو ہے وہ خراش یا سوزش اور بڑھ گئی ہے, کیا کریں؟ اس سے تو سوزش بڑھنے کا سوال نہیں ہے کیونکہ یہ گرم طبیعت کا ہے. ویسے لگتا ہے کبھی کبھی کہ اتفاقاً ہمارا گلا سوج جائے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے ہو رہا ہے. اور آپ بہت اچھا ایک اور نسخہ ہے وہ لے سکتے ہیں, ایک چٹکی نمک زیتون, ایک چٹکی کھانے کا سوڈا اور 2 چٹکی میتھی کے دانے کا پاؤڈر گرم پانی میں ملا کر اس کو پی لیا کریں پورے دن میں 1 بار. یہ آپ کے گلے کو اور بلاکیج, ہارٹ بلاکیج کو اور السر میں بھی فائدہ دے سکتا ہے. دیاوتی جی فون لائن پر موجود ہیں. جی دیاوتی جی, ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ہاں میں اچھی ہوں, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, خیریت سے. بتائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں میں آپ کو دیکھتی ہوں, سنتی ہوں, بہت سمجھتی ہوں اور بہت بھی سیکھنا بھی سکتی ہوں, لیکن آپ جتنا میں سیکھ نہیں پاتی. نہیں, آپ جو کچھ جانتی ہیں وہ کافی سے بہت زیادہ ہے اپنا. جی حکیم صاحب ایک بار پھر رونق افروز ہے. استقبال حکیم صاحب تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا. دیکھیں دیاوتی جی بھی فون لائن پر موجود ہیں. جی دیاوتی جی. السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام, جیتی رہیے. جی بھائی صاحب خوش رہو, اچھے سے رہو, آپ کی صحت بہت اچھی بنی رہی اور سب کا بہت بنا کر رہے ہو آپ بیٹھ کے. اور بھائی صاحب نسخے تو چھوٹے چھوٹے ہیں پر بہت لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اچھا سب کو ٹھیک ہو رہا ہے. اور یہ گوڑ اچھی سے کھا کے بھائی صاحب ٹھیک ہو گئے, پر تھوڑا سا کام کرنے سے وزن اٹھانے سے پھر درد ہو جائے تو وزن نہیں اٹھائے, کیا کام نہیں کرے وزن کا؟ ہاں دیکھیے, یہ جو روگ ہوتا ہے یہ کوئی جھٹکا لگنے سے, وزن اٹھانے سے ہی ہوتا ہے. جو کمر میں درد یا ٹانگوں میں درد آتا ہے, گھٹنوں میں, تو پھر اس کی احتیاط کریں اور بہت زیادہ وزن نہ اٹھائیں. پورے ٹھیک ہونے کے بعد تھوڑا تھوڑا کام کیا کریں. اور یہ جس عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے وہ عمر ایسی ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب ہم جوان نہیں رہے, اور جوان نہیں رہے تو ہم ویسا کام نہیں کر سکتے جو جوانی میں جتنی محنت اور مشقت کرتے تھے. تو اس سے آدھی محنت کر لیں, اس سے آدھی سے بھی کم محنت کریں, تب آپ اچھے ہو سکتے ہیں. جی مسرت فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے بہن. میرے جو ہے کبھی کبھی الٹی آ جاتی ہے رات میں ہوتے وقت, تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 بجے کے قریب 3 بجے کے قریب, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس حساب سے معلوم کرنا ہے. اور ایک وہ 6 چیزوں کا جو بتایا تھا, 6 چیزوں کا حکیم صاحب نے بتایا تھا, ماشاء اللہ اس سے میرے بیٹے کو بہت آرام ہوا ہے. بہت شکر گزار ہوں, بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آرام سے میرے بیٹے کو, جو سفر کرتے تھے اور بہت مشکل ہوتی تھی ان کے لیے, تو یہ 6 چیزوں کا سپورٹ, سونف, زیرہ, اجوائن, دھنیا, میتھی, یہ سب چیزیں کوٹ کے میں نے بنا کے دیا, تو ماشاء اللہ بہت فرق ہے.
اللہ کا شکر ہے, آپ سب سے شکر گزار ہیں ماشاءاللہ. آپ بہت اچھی اچھی دوائیں بتاتے ہیں, سب نوٹ کرتی ہوں میں نے ایک ڈائری بنا رکھی ہے. اور ابھی پوچھنا ہے کہ اگر اچانک سے الٹی لگ جائے یا رات میں دست وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے حکیم صاحب سے معلوم کرنا ہے کیا کرنا چاہیے. جی حکیم صاحب کیا کریں؟ اچھا دیکھیے, یہ اگر روز روز کی الٹی آتی ہے تو یہ آپ کا جو 6 چیزوں کا پاؤڈر ہے, بلکہ 7 چیزوں کا, اس میں نمک زیتون بھی استعمال کرتے ہیں 1 چٹکی, تو یہ آپ لے لیا کریں روز کم از کم 1 خوراک, تو یہ الٹی کا جو دستور ہے یہ ختم ہو سکتا ہے. اور کبھی دست آ جائے تو اگر کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس, رات کا وقت ہے, کوئی دوا نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, حالانکہ یہ ساری دوائیں رکھنی چاہیے, الٹی کی, چکروں کی, درد کی, یہ سب اپنے گھر میں رکھنی چاہیے. میں تو رکھتا ہوں ایلوپیتھک دوائیں. لیکن اگر کبھی اتفاق ایسا ہو کچھ بھی نہ ہو تو چائے کی پتی تو ہوتی ہے اپنے گھر میں, 1 چمچ چائے کی پتی پانی کے ساتھ آپ نگل لیں, کھا لیں, پتی کھائیں اور پانی پی لیں, تو یہ اس وقت کے دست وغیرہ کو فوری طور پر روک سکتا ہے. پھر جب اجالا ہو جائے تو آپ باقاعدہ دوا بھی لے سکتے ہیں. جی فاطمہ صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, فرمائیے. آپ سے بتائے ہوئے بہت سے دوائیں استعمال کیے, ہمارے گھر میں بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا. اب ہمارے ایک بازو نیبرس ہے, ان کے گھر 6 مہینے سے وہ لڑکی 40 ایئرس کی ہے, ہمیشہ منہ پکا رہتا ہے. نمک زیتون استعمال کر رہی ہے 1 مہینے سے, کچھ مٹھی نہیں کھا سکتی ہے کینسر. اور ایک لڑکی ہے 15 سال کی, یہ 6 مہینے سے وہ کنٹینیو چنا یا خل میں جو لکھتے ہیں تختی پہ وہ کھانا شروع کرتی ہے. اور تیسرا سوال, ہمیشہ صحت مند رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت بہت شکریہ. جی حکیم صاحب. دیکھیے, جو لوگ بھی چونا یا کھریا یا چوک کھاتے ہیں ان میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے, تو ان کا کیلشیم دینا شروع کر دیں. یہ کیلشیم آتے ہیں, ایلوپیتھ میں بھی آتے ہیں اور یونانی میں بھی آتے ہیں. یونانی میں تو کیلشیم کہتے ہیں چونے کو, تو چونا جو پان پہ لگاتا ہے وہ 1 چاول کی برابر دودھ میں ملا کر پلا دیا کریں اور تیسرے دن, تو اس کی کیلشیم کی کمی پوری ہو سکتی ہے. اور ہمیشہ صحت مند رہنے کے لیے ایک تو شکر گزار دل ہو, اللہ کا بہت شکر کیا کریں, اور اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. اور کچھ بھی آپ غذا کھائیں, چاہے کیسی بھی غذا آپ کو دستیاب ہو, اس کے بعد 1 چمچ سونف کھا لیا کریں. یہ ایک بہترین عمل ہے اور تھا جو ہم لوگ بھول گئے ہیں, تو یہ آپ استعمال کر لیا کریں. اور جن کے منہ میں چھالے ہیں ان کو گوند مورنگا سفید 1 گرام ناریل پانی کے ساتھ دیں تو ان کو فائدہ ہونا ممکن ہے. جی حکیم صاحب, کبھی کبھی ماشاءاللہ آپ کی یادداشت پہ بھی رشک آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ کرے اور اسی طرح برقرار رہے صحت و سلامتی آپ کی. بغداد میں ایک شخص تھے, ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی یادداشت بہت اچھی ہے, کچھ بھی بھولتے نہیں ہیں. تو ابلیس جو ہے وہ انسان کے ساتھ ساتھ ازلی دشمن لگا رہتا ہے. اس نے کہا ان کا امتحان لینا چاہیے. شیطان پہنچا ان کے پاس اور کہا کہ بھئی سنا ہے کہ تمہاری یادداشت بہت اچھی ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں بھئی اللہ کا فضل ہے. کہا ٹھیک ہے, میں تمہارا امتحان لیتا ہوں. اگر تم جیتے تو میں تمہیں زندگی بھر نہیں ستاؤں گا, اور اگر میں جیتا تو پھر تمہارے ساتھ ساتھ میں اسی طرح شرپسندی کرتا رہوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. شیطان نے پوچھا انڈے کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. شیطان یہ سن کر غائب ہو گیا. 40 سال کے بعد اچانک ان کے سامنے آیا اور پوچھا کیسے؟ انہوں نے جواب دیا عموماً ابلے ہوئے. شیطان نے ایک چیخ ماری اور وہ غائب ہو گیا. تو یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے.
آپ اپنی یادداشت کو مضبوط رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ میں دیکھتی ہوں اکثر کئی سوالات ہوتے ہیں اور آپ کو یاد رہتے ہیں. میں کبھی کبھی بتانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے. تو یادداشت کو مضبوط رکھنے کے لیے کیا خوراک کے ساتھ ساتھ کسی ذہنی ورزش کی بھی ضرورت ہوتی ہے حکیم صاحب؟ ہاں یقیناً. دیکھیے جو بھی ہم کرتے ہیں ہمارا جسم ہو یا دماغ ہو اس کی ورزش بہت ضروری ہے اور خوراک بھی ضروری ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی خوراک کھانے سے ہماری جسم بنتا ہے لیکن اصل میں جو ورزش ہے ورزش کرنے سے جسم بنتا ہے. خوراک اس لیے کہ ورزش کی ہے تو توانائی جسم میں کم نہ ہو اس لیے خوراک لی جاتی ہے ورنہ آپ جس حصے کو بھی زیادہ استعمال کریں گے چاہے دماغ کا حصہ ہو یا جسم کا تو وہ فربے ہوتا ہے. دماغ کی ورزش ہے پڑھنا لکھنا اور جتنا بھی ہم پڑھیں گے لکھیں گے تو اس سے دماغ بنتا ہے. پھر غذائیں لے لیتے ہیں ایسے جیسے بادام کا تیل لینا 1-2 چمچ روزانہ تو اس سے جو محنت ہوئی ہے اس سے اگر کچھ توانائی کم ہو تو یہ اس کو توانائی دے دیتی ہے. لیکن جس چیز میں بھی آدمی محنت کرتا ہے کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے. میری یادداشت اب اتنی اچھی نہیں رہی اور آدمی کو بوجھ ہوتا چلا جاتا ہے لیکن کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بغیر تکلیف دیے میں سوالات کے جوابات دے دوں. یہ تو میرا فرض ہے حکیم صاحب. ایک بات اور بتائیے, یادداشت کے لیے یا دماغ کی صحت مندی کے لیے اچھی نیند کا بھرپور نیند کا ہونا لینا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل نیند پوری کہاں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سچ ہے. دیکھیے یہ نیند کا معاملہ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ایک بڑا کمزوری کا معاملہ ہے کہ انسانوں کو اونگ آتی ہے یعنی نیند آتی ہے اور اللہ تعالیٰ میں اور ہم سب مخلوق میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی, وہ کبھی سوتا نہیں. تو یہ انسان کی ایسی بڑی کمزوری ہے کہ اگر نیند ہو تو یہ بالکل سچ بات ہے کہ پھانسی کے پھندے پر بھی آدمی کو نیند آ جائے گی. ہر انسان کا ایک 24 گھنٹے میں 7 گھنٹے سونا لازم ہے. اگر اس سے کم سوئے گا تو دماغ پر اثر پڑتا ہے اور یہ بہت کمزوری بھی ہے انسان کی اور اللہ کی نعمت بھی ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے تمام تکالیف بھول جاتا ہے. اور جسم کی نیند ہم جب سوتے ہیں رات کو تو آپ کو شاید پتا ہو کہ ہمارے جسم میں پورے دن میں جو ہم مصروف رہتے ہیں تو ہمارے دماغ سے لے کر جسم تک بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور وہ سیلز ہمارے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں جن کو ریپیئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اچھی بہترین غذا اور مزید نیند جب ہمیں آتی ہے تو ہمارے جسم کی کہ یہ سیلز کی ریپیئر ہوتی ہے اور یہ پھر سے کام کرنے لائق ہو جاتے ہیں. تو ان سیلز کی ریپیئر کے لیے سونا اور کھانا بہت ضروری ہے. تو یہ ایک نظام ہے, اس سے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. بالکل حکیم صاحب, اس نظام کو ہی تو ہم نے فراموش کر دیا ہے. موت کا ایک دن معین ہے, نیند رات بھر کیوں نہیں آتی. بیچارے غالب یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے, لیکن یہ سوال آج بھی جوں کا توں کھڑا ہے. خاص طور پر جو نئی نسل ہے, نوجوان ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں وہ پوری رات جاگتے ہیں, دن بھر سوتے ہیں. نہ جانے کیا لوگوں نے بنا رکھی ہے روٹین. تو قدرت کے نظام سے بغاوت کرنے کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ رد عمل ہے وہ بیماریوں کی صورت میں سامنے آتا ہے. حسنہ صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں. جی بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. میں حکیم صاحب سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا تھا, تو ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جو اسٹنٹ ڈلا ہے, 3 اسٹنٹ ان کو ڈلا ہوا ہے, ڈاکٹر نے 1 اور ڈامج بولا ہے, تو ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ نمک زیتون اور سوڈا ان کو کب سے دینا چاہیے. ابھی ان کو آج میرے خیال میں قریب 18-19 دن ہو گئے ہیں, اور نمک زیتون اور سوڈا دینے سے اسٹنٹ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اور دوسری بات, ایک بات یہ بھی پوچھنا چاہ رہے کہ یہ ایکسرسائز کرتے تھے, شروع سے کرتے ہوئے آئے تھے, ڈنڈ بیٹھک وغیرہ کرتے تھے, تو ان کو ایکسرسائز کرنا چاہیے
کہ نہیں کرنا چاہیے یا کتنے دن کے بعد شروع کرنا چاہیے. مگر یہ نمک اور سوڈا کب سے دیں اور اس سے کوئی افیکٹ تو نہیں ہوگا, یہ چیز ضروری ہے ہمیں جاننا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے, ایکسرسائز کرنا اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ 50 سال کے ہیں تو اب ڈنڈ بیٹھک مارنا اچھا نہیں ہے. اس سے ہمارے ہڈیوں کے تغیر درد میں مبتلا کر سکتا ہے. تو 50 سال یا اس سے زیادہ کے لوگوں کو واکنگ کرنی چاہیے, یعنی چہل قدمی کرنی چاہیے. یہ دنیا کی ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس سے ہمارے پورے جسم کا نظام چلتا ہے. اور تو یہ ایکسرسائز کیا کریں, یعنی پیدل چلا کریں. اور دیکھیے, میں جو بھی نسخہ بتاتا ہوں وہ بہت زیادہ مجرب ہوتا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں تک یہ فائدہ پہنچا کر آپ تک پہنچتا ہے. تو یہ نمک زیتون اور کھانے کا سوڈا آپ بے خوف و خطر لے سکتے ہیں. یہ مزید اس کو بلاکیج جو ہیں ان کو کھول سکتا ہے اور پھر سے یہ حالت, یہ نوبت نہیں آنے دیتا جو ہارٹ بلاکیج کی آتی ہے. خون کے گاڑھا ہونے سے ہمارے دل کی نالیوں میں چربی جمنے سے یہ حالت ہوتی ہے, اور جو بھی اسٹنٹ ڈلواتے ہیں ان کو پھر 2-4 سال بعد وہی پریشانی دوبارہ سے لاحق ہوتی ہے. یہ اس پریشانی سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. جی, 2 کالرز اور ہیں ہمارے ساتھ. ناہید صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں, سدھا جی آپ سے بھی بات کریں گے. تھوڑا انتظار, چونکہ آپ بعد میں آئی ہیں, پہلے ناہید صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں. جی ناہید صاحبہ ٹی وی کا والیوم میوٹ کیجئے, سوال بتائیے. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے. جی ہمارے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, گھٹنوں کی ہڈی گھس گئی ہے اور اسی کی دوا گوند کالا گوند کھا رہے ہیں. ٹھیک جی حکیم صاحب, کیا اثر ہوا, کب سے کھا رہے ہیں؟ جی اور درد اب ٹھیک ہے تھوڑی سی, لیکن جو ہے ابھی کمی ہے تھوڑی سی. جی اور جو پتری ہے, جیسے پتری تو کھا سکتے. آپ کو کتنے دن ہو گئے یہ دوا کھاتے ہوئے؟ جی ہم کو 15-20 دن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ناہید, یقین کریں کہ گھٹنے کی ہڈی کبھی نہیں گھستی میرے تجربے کے مطابق, اور کبھی لعاب ختم نہیں ہوتا, اور جتنی بھی باتیں کرتے ہیں لوگ یہ میرے نزدیک سب جھوٹ ہے, بے ایمانی ہے, دھوکہ ہے. ورنہ 15-20 دن میں آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. اگر گھس گئی تو گھس گئی, اس کا کیا کر سکتا ہے آدمی, لیکن میرے نزدیک کبھی نہیں گھستی. اور جب آپ یہ نسخہ 3 مہینے کھا لیں گے تو آپ بھی یہی بات کہنے لگیں گے, اور یقیناً کہنا لوگوں سے جب آپ اچھے ہو جائیں کہ گھٹنے کی ہڈی کبھی نہیں گھستی, اور اس کی یہ گوند سیاہ سے اس کو اللہ فائدہ دے دیتا ہے. اور جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو لوگوں تک یہ نسخہ پہنچانا, تاکہ لوگ بڑی تکلیف سے بچ جائیں. بہت تکلیف ہے ہاسپٹلس میں, اور یہ سب باتیں کر کے آپریشن کر دیتے ہیں, بڑا نقصان ہوتا ہے. تھوڑے سے اس بارے میں محتاط رہیں لوگ. آپریشن سے پہلے یہ نسخہ ضرور استعمال کیا کریں. اور بھی کچھ سوال تھا ان کا؟ یہی ایک سوال ہم تک پہنچا, چونکہ انہوں نے اپنے فون ٹیلی ویژن کا والیوم جو ہے بڑھا رکھا تھا, آواز کی ایکو سے سمجھ میں نہیں آیا, وہ اور کچھ کہنا چاہ رہی تھیں. بہرحال سدھا جی سے مخاطب ہے. جی سدھا جی, خیر مقدم ہے آپ کا. میری پیاری بیٹی السلام علیکم. ہمارے مسیحا آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ کی دن بہت اچھی لگے, مطلب دل مختصر ہر شے کو لے جانا ہے. آپ ہے مجھے رتن ہے, آپ کی آواز شاعرانہ انداز سب کی جمع پر ہے, پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. آج تک ہم نے تو کوئی ایسا شاعر دیکھا نہیں, اگر کسی نے دیکھا ہو تو ہمیں بتائیے گا ضرور. کل میرے 2 سوال بھی ہیں اور کچھ کہنا بھی چاہوں گی. اور ایک بات اور پہلے کہہ دوں, آپ کی شاعری سنانے سے پہلے, کہ آپ ایک پروگرام کے ساتھ اور کیجیے گا. مزہ نہیں آتا جب تک 2 بار آپ کی شاعری آپ کی دیوار سے نہ سن ہو. ہندی چینل پہ تو کوئی آپ سناتے نہیں ہو,
اور وہ انداز بھی نہیں رہے گا. جو شگفتہ میں انداز ہے آپ کی واہ واہ کرنے کا وہ تو ماشاء اللہ کسی میں ہے ہی نہیں اور تعریف قابل ہے. میں تو ان کو دیکھتی رہتی ہوں کس طریقے سے آپ کی تعریف کرتے ہیں. ہمیں تو آپ کی تعریف کرنا بھی نہیں آتا. سچ میں ہم کیا کریں, اس پہ جیسے سوچتی ہے کہ شبد سیکھ لو لیکن ناکام ہے ہم تو. ایسا کچھ نہیں ہے زبیدہ جی. جی فرمائیے. آپ سے وہ اشعار سننے سے جو ہمیں لطف ملتا ہے وہ آپ کو بھی نہیں پتا. لطف جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے. جی بتائیے, سنائیے اشعار حکیم صاحب کے. آج کیا گردش آیام زیادہ ہے کچھ, آج کیا گردش آیام زیادہ ہے کچھ, آج ساکھی سے ملا جام زیادہ ہے کچھ, آج کچھ خاصی تزلیل ہوئی ہے اپنی, آج کچھ خاصی تزلیل ہوئی ہے اپنی, آج تو لذت دشنام زیادہ ہے کچھ. اس نے کچھ خاص توجہ نہیں دی لیکن, اس نے کچھ خاص توجہ تو نہیں دی لیکن, اس کے محفل میں میرا نام زیادہ ہے کچھ. زیادہ ہے کچھ. آپ کا انداز بالکل جدا گانا ہے حکیم صاحب سے, بہت لطف دے رہا ہے. جی. آج ساکھی کی عنایت بھی ہوئی ہے لیکن, آج ساکھی کی عنایت بھی ہوئی ہے لیکن, آج بوسیدہ میرا جام زیادہ ہے کچھ, آج بوسیدہ میرا جام زیادہ ہے کچھ. دودھ بکنے کا ارادہ بھی نہیں ہے لیکن, دودھ بکنے کا ارادہ بھی نہیں ہے لیکن, میرا بازار میں دام زیادہ ہے کچھ. آج میرا جام زیادہ ہے کچھ, آج گردش آیام زیادہ ہے کچھ. ماشاء اللہ آپ کے دام بازار میں کم نہیں بہت زیادہ ہے, کچھ نہیں بہت زیادہ ہے. محفل میں بھی نام بہت زیادہ ہے, اور ساکھی کو آپ ایسے شخص کی پسند آتے ہیں اور ہمیں تو بہت ہی پسند آتے ہیں. ماشاء اللہ آپ سلامت رہے, آپ کو کسی کی نظر نہ لگے. میرے 2 سوال ہیں, کل ادھورے رہ گئے تھے. میں نے اس سے جو ہے نا بات کری تھی ہندی چینل پہ, اس کے جواب مجھے ادھورے ملے. ایک تو یہ تھا کہ یہ میرے بردر ان لا کا جو آپریشن ہوا ہے, میں نے بتایا تھا آپ کو, فیس میکر لگا ہے, تو اس کے جتنے نمک میٹھا سوڈا کب سے شروع کروں. شاید 25 دن ہو گئے ان کے آپریشن کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے نا آرٹری ساری جو ہے نا بلاک ہے, آپریشن ہوگا. تو میں نے کہا نہیں, آپ ذرا ایک بار نسخہ لے کے دیکھو, شاید بچ جائے آپریشن سے. کب سے شروع کروں. اور دوسرا یہ ہے کہ میری پوتی پرسوں جا رہی ہے صبح, اس کی فلائٹ ہے, لیکن باہر جانا آپ نے کہا کہ مونگ کی دال سے زیادہ کھلاؤ, اس کو ہاتھ میں ٹرمبلنگ ہوتی ہے, تو اس کے لیے کوئی اور علاج, کیونکہ وہاں تو ہاسپٹل کا کھانا ملے گا, تو وہاں پہ یہ سب کچھ چیزیں نہیں ملیں گی, اور 2 دن میں کچھ ہو نہیں سکتا. آج اور کل میں تو میں جتنا کھلا سکتی ہوں کھلا دوں گی بنا کے اسے. بتائیے کچھ ایسا اور کیا دوں اس کو کہ جو وہاں وہ ٹھیک رہے. کوئی اور چیز بتا دیں اس کو دینے. میں نے دونوں چیز دیکھی, جتنے نمک میٹھا سوڈا, اسے مورنگا گون بھی دیکھا, اور دونوں چیز خالی یہ بھی دیکھی. دونوں سے اس کو جو ہے ہاتھوں میں رہتی. میں نے کل بتایا اس کو, کہی دادی کچھ اور پوچھ لو داوی سے, تو اگر میں کچھ اور ساتھ میں لے جاؤں تو ٹھیک رہے گا. سر بتائیے گا جو آپ کی نظر. جی حکیم صاحب. دیکھیے اس بچی کو السی کا پاؤڈر بنا کے دے دیں, اور اس سے کہے آدھا چمچ روز کھا لیا کرے, اور کبھی کبھی نمک زیتون لے لیا کرے, بس کافی ہے اس کے لیے. میں سمجھتا ہوں بچیاں جب جاتی ہیں تو وہ عمل نہیں کر سکتی جو اپنے دادی دادا کے ہاں ان کو مجبور کیا جاتا ہے, تو یہ لے لیا کرے, اس سے اس کے اور بھی بہت فائدے ہوں گے. اور ان کو آپ شروع کرا سکتے ہیں نمک زیتون اور کھانے کا سوڈا, جن کو آپریشن کی درکار ہے, اور وہ بھی دیجیے آپ انہیں سرکہ زیتون کا. اور مجھے امید ہے کہ ان کو آپریشن کی نوبت نہیں آئے گی اگر انہوں نے مستعدی سے یہ عمل کیا. اور ایک یہ فائدہ ہوگا کہ جو دوبارہ اسٹنٹ ڈلنے کے بعد دوبارہ پھر بلاکیج ہونے لگتے ہیں, کیونکہ ایک انہوں نے تھوڑا سا راستہ بنایا ہے, وہ راستہ پھر بند ہو جاتا ہے, اور یہ پورا راستہ کھولتا ہے. آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ انہیں استعمال کریں, اور یہ ضرور لوگ یاد رکھیں گے, ہماری آنے والی نسلیں, کہ ایک خاتون ایسی تھی
एक अदना शायर ऐसा था कि रोज एक गजल कहता था एक ही काफिये में, और एक खातून ऐसी थी कि उसी दिन उसकी वो गजल सुनकर लाइव प्रोग्राम में उसको बखूबी दोहरा देती थी। और ये एक शायद तारीख बन रही है, एक इतिहास बन रहा है, इससे पहले ऐसा शायद कभी ना हुआ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तमाम नाज़रीन के साथ साथ हकीम साहब आपका बेहद शुक्रिया, अपना कीमती वक्त इनायत करते हैं और हमारे उस प्रोग्राम की अफादियत और इसकी मानवियत को आप दो चंद कर देते हैं। नाज़रीन इजाज़त लेते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।